geliyor. Kapı. Yerine getirme vakti. Geleceğimi demiştim. Kapı! 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 Fethi'nin ne içmiş? Yiğitlerden yiğit kız. Aynen anasına. Yurdunuzda nice yetimin hakkına git. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Çakal sürüsü. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उल्लू उस्मान सीज़न 4 एपिसोड 121 में हम देखेंगे कि उस्मान साहब और उसकी फ़ौज बहुत ही तेज़ी से एनालॉग किले की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखते हुए एक दीवार पर फौजी एक सिपाही कहता है कि तुर्क आ रहे हैं। ये सुनकर तमाम फ़ौज चौकन्ने हो जाते हैं और कहते हैं कि दीवारों पर चढ़ जाओ और एनालॉग का दरवाज़ा बंद कर। ये सुनकर फ़ौजी एनालॉग का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और बाकी दीवारों पर चढ़ जाते हैं। तुर्गुत कहता है कि अपने वजीफे के लायक अब वक्त बनने का आ चुका है। इसी दौरान हम इसी लोफ और इस्मिहान सुल्ताना को देखते हैं जो बाहर आ जाते हैं और एक हंगामा हो जाता है। हंगामा देख कर लोफ कहता है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। ये सुनकर तुर्गुत सामने आ जाता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था ओलोफ, मैं तुम वापस आऊँगा। जिसके बाद इस्मिहान और बैंदर अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। इस्मिहान कहती है मैंने तुमसे कहा था अगर तुम मुझे शरीक नहीं करोगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। ये कहकर वो हमला कर देती है, जिसके बाद वहाँ पर एक लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी के साथ वहाँ पर एक बहुत जंग का आगाज़ हो जाता है। जिसके बाद जरकुताई दरवाजे की तरफ आ जाता है और दरवाजे को खोल देता है। ये देखकर उस्मान और उसके सिपाही फ़ौरन अंदर बढ़ने लगते हैं, लेकिन दीवारों पर मौजूद सिपाही उस्मान और उनके सिपाहियों पर तीर की बारिश करने लगते हैं और एक सिपाही दरवाज़ा बंद करने लगता है। जब जरकुताई देखता है कि दरवाज़ा बंद हो गया है तो वो दोबारा दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस मरतबा एक सिपाही सामने आ जाता है। उसकी दौरान अलगन खातून वहाँ पर पहुँच जाती है। ये देखकर जरकुताई कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अलगन खातून कहती है मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। जरकुताई कहता है फ़ौरन जाकर दरवाज़ा खोलो। ये सुनकर ये अलगन खातून दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है तो पीछे से एक सिपाही जरकुताई के पेट में डाल लेता है। ये देखकर अलगन खातून जरकुताई की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन जरकुताई कहता है दरवाज़ा खोलो, वतन के लिए दरवाज़ा खोलो। ये कहकर वो उस सिपाही को ख़त्म कर देता है। बाहर के उस्मान और उसके मुसलसल तीरों की बारिश हो रही थी। ये देखकर उस्मान साहब कहता है कि सिपाहियों दरवाजे से पीछे हटो। इसी दौरान अलगन खातून दरवाज़ा खोलने कामयाब हो जाती हैं। ये देखकर उस्मान साहब कहता है माशाल्लाह, अब चलो दरवाज़ों सिपाहियों। फिर ये लोग दरवाजे की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर एनालॉग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर लोग गुस्से से कहता है कि उस्मान या अलगन खातून जरकुताई के पास आ जाती है। वहाँ बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था। अलगन खातून कहती है शहादत के बारे में मत सोचो, अब तो तुमने मुझे तलवारबाजी भी सिखानी है, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाई थी। जरकुताई कहता है कि अब क्या करोगी, अब तो तुम सब तो मार दिए। इसके बाद अर्क तैमूर भी सब अंदर दाखिल हो जाता है और वो भी वहाँ पर हमला कर देता है। यहाँ अलगन खातून कहती है जरकुताई अपनी आंखें मत बंद करना, मजबूत रहो जरकुताई, मरना मत, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। दूसरी तरफ जंग जारी थी। उस्मान और उसके सिपाही बहुत ही बहादुरी से लड़ रहे थे और एक एक करके काफिरों का खात्मा कर रहे थे। इसी दौरान ओलोफ उस्मान के साहब के सामने आया था और कहता है यह मेरा किला है उस्मान, मैं पहले आने वालों के लिए नहीं हूँ। उस्मान साहब कहता है कि तुम अपने अंजाम के लिए बस पहुँचने के लिए तैयार हो, वो तुमने जो किया है वो जुल्म है और तुम्हारा बहुत हुआ। कहकर उस्मान साहब उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू होती है। अंदर ख़वातीन भी आगे बढ़ रही थी। मलगम खातून कहती है फ़तह के रास्ते में कोई भी आना नहीं चाहिए। बाला खातून कहती है कि ज़रूरत पड़ने पर हम अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे। बेंगी खातून कहती है हम एनालॉग हासिल करने के लिए नहीं मरेंगे। यह कहकर वहाँ पर मौजूद सिपाहियों पर हमला कर देती हैं, जिसके बाद वहाँ पर एक लड़ाई शुरू हो जाती है।
تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر تمام سب کا خاتمہ کر دیتی ہیں اور وہاں سے آگے بڑھنے لگتی ہیں، لیکن الجھجک وہیں پر رک جاتی ہے اور پیچھے سے آنے والے سپاہیوں پر حملہ کر دیتی ہے۔ پھر وہ سپاہی الجھجک پر قابو لگتے ہیں تو اسی دوران وہاں پر آگ تیمور آ جاتا ہے اور وہ اس جان بچا لیتا ہے۔ الجھجک کہتی ہے میری جان آپ کی مقروض ہے۔ آگ تیمور کہتا ہے کوئی راز نہیں، اب ہماری جان ایک ہی ہے۔ پھر وہ وہاں سے آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ باہر مسلسل جنگ جاری تھی اور ہر طرف خون ہی خون بہہ رہا تھا، جبکہ جرکوتائی ایک جگہ بہت ہی زخمی پڑا ہوا تھا۔ اسی دوران بحران کی نظر پڑتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر بحران جرکوتائی کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائی تم کو کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ پھر وہ چیخ کر کمراد ابدال کو بلاتا ہے۔ یہ سن کر کمراد ابدال فوراً سے وہاں پر آ جاتے ہیں اور جرکوتائی کو فوراً سے دیکھنے لگتے ہیں۔ پھر وہ سپاہیوں کو بلاتے ہیں اور سپاہیوں فوراً اسے اندر لے جاؤ۔ پھر اس کے بعد سپاہی جرکوتائی کو اندر لے جانے لگتے ہیں۔ پھر دوسری جانب عثمان اور اولوف آمنا سامنا کر رہے تھے۔ عثمان ایک وار کر کے اولوف کو زخمی کر دیتا ہے۔ اسی دوران پیچھے سے ترگت کہتا ہے اور یہ معاملہ ختم ہوگا اولوف، نہ یہ کوئی بنے گا اور نہ ہی کوئی تبادلہ ہوگا، صرف اور صرف موت ہوگی۔ یہ سن کر اولوف کہتا ہے میں کیا اکیلے نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے بالکل تم اکیلے نہیں جاؤ گے، فریق تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، میں تمہیں بھی وہاں پر بھیج دوں گا۔ یہ سن کر اولوف غصے آگ بگل ہو جاتا ہے اور عثمان پر وار کرنے لگتا ہے، لیکن عثمان اس کا دوبارہ ٹانگ اس کو زخمی کر دیتا ہے۔ لیکن جب عثمان دوسرا وار کرتا ہے تو اولوف کی تلوار اس کے ساتھ ہاتھ سے گر جاتی ہے۔ پھر تھوڑا ہی مقابلہ کرنے کے بعد عثمان اسے نیچے گرا دیتا ہے اور پھر اسے اپنی تلوار سے نیچے گاڑ لیتا ہے اور مارنے لگتا ہے۔ عثمان کہتا ہے تم نے کتنے مظلوموں کو حق کھایا ہے۔ پھر وہ مارتے ہوئے کہتا ہے تم نے کتنے یتیموں کا حق کھایا، تم نے ہماری موت حق کے ساتھ ظالم ہے۔ اس کے بعد عثمان سے مسلسل مارنے لگتا ہے۔ عثمان کہتا ہے تم اور تمہارے پیچھے چلنے والوں کے ساتھ یہی حال ہوگا، ہماری چیز ہماری ہی رہے گی، لیکن صرف تمہارے حصے میں موت ہی آئے گی، اور اسے دوبارہ مارنے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب عثمان اور ان کے سپاہی بہت ہی بہادری سے لڑتے ہیں اور ایک ایک کر کے کافروں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ کافی دیر مقابلہ کرنے کے بعد وہ بہت ساروں کو مار دیتے ہیں اور بچ جاتے ہیں، ان کو قیدی کر لیتے ہیں، جس کے بعد عثمان اور اس کے سپاہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عثمان اپنی تلوار بوسہ لیتا ہے اور اسے ہوا میں بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کے نعرہ بلند کرتا ہے۔ اس کے بعد تمام سپاہی بھی اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے ہیں اور پورا قلعہ اللہ اکبر کے نعرے گونج اٹھتا ہے۔ اندر خواتین بھی جا رہی تھیں۔ اسی دوران کچھ سپاہی سامنے آ جاتے ہیں۔ ملعون خاتون کہتی ہے آؤ تمہیں ہم دکھائیں، وہ بھی ہم تمہیں ان کی طرف بھیجیں۔ اس دوران ان کی طرف سے پیچھے سے بھی سپاہی آتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بالا خاتون پریشان ہو جاتی ہیں۔ پھر پیچھے والے حملہ کرنے ہیں تو اسی دوران اسمیان اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتی ہیں اور ان پر حملہ کر کے ان کو مار دیتی ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے اسمیان سلطان تم کندھے سے ملا کر لڑ رہی ہو۔ عثمان سلطان کہتی ہے ماضی میں رہ گیا بالا خاتون۔ ملعون خاتون کہتی ہے اب ہم پیر سے پیر ملا کر لڑ رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہماری خنجر کھوپ دو۔ اسی دوران ایک ہی بھائی ملعون خاتون کی طرف پیچھے سے بڑھنے لگتا ہے تو اسمیان خنجر سے وار کر کے اس کو وہیں سے ختم کر دیتی ہے، جس کے بعد وہ کہتی ہے جب میں وہ خنجر اٹھاؤں گی تو تم کھانے سے اٹھاؤں گی۔ اسی دوران ایک پیچھے سے حملہ کرنے لگتا ہے تو ملعون خاتون اس پر حملہ کر کے اس کو بھی مار دیتی ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ ہماری طرف سے ایسا ہی ہوگا۔ پھر وہ جس کے بعد وہ سب آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم شیطان کے بارے میں بتائیں گے۔ شیطان کون تھا؟ شیطان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے کون کون سی مخلوقات کو پیدا فرمایا؟ اس روئے زمین پر انسانوں سے پہلے کون کون سی مخلوق رہا کرتی تھی؟ اور انسانوں کے ازلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اس کے ماں باپ کون تھے؟ اسے روئے زمین پر سب سے پہلے شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی؟ شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا؟ اور ایسے بہت سے سوالات جو شیطان یعنی ابلیس کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، آج ان سوالات کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا اور ایسے حقائق سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا جن کے بارے میں اکثر ہمارے بہن بھائی واقف نہیں ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 2 مخلوقات پیدا کیا، ایک ناری اور دوسرا نوری، یعنی فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بھرتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوری مخلوق کے جوڑے نہیں پیدا کیے، جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسری ناری مخلوق جن کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ جنات ہیں، جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سماعون جن کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماعون جن کو پیدا کرنے کے زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو پیدا فرمایا۔ اس طرح اس جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی، جس سے ان کی نسل خوب بڑھی اور جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری روئے زمین پر پھیل گئے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں آگے بڑھنے سے پہلے۔ شروع میں یہ جنات فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور پھر آہستہ ان میں سے کچھ جنات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے منع فرما دیا۔ دوستو، اس کی آگے جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم بہت ہی جلد اس کے اگلے پارٹ کو لانے والے ہیں۔ ہم اس کو 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کرنے والے ہیں۔ پہلا پارٹ آ چکا ہے اور دوسرا پارٹ بہت جلدی آپ کو اس کا ملے گا، وہ بھی اس کے ساتھ ہی ایڈٹ ہوا ہے، لیکن آپ کو اگلے ویڈیو میں ملے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں آپ کو اپنی کوئی اگلی اسلامک انفارمیشن، سائنس کی تحقیق اور اسلامی گہرائیوں میں یا حدیث کے ساتھ۔ تب تک ہمارے چینل پر بنے رہیں، لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی کسی نئی اور تحقیق معلومات ویڈیو کے ساتھ، اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔